अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद इस वक्त कुछ अहम शख्सियात के नोटिफिकेशन और डी नोटिफिकेशन को लेकर अफवाहों का गढ़ बना हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नोटिफिकेशन जारी ना होने पर क़ियास आरइयों का बाजार गर्म है, जिस पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। दूसरी तरफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली की बातें गवर्नर राज के निफाज की अफवाहों को तक़वियत दे रही हैं। और तीसरा, हुकूमती रियासती और कारोबारी हलकों की जानिब से मईशत पर तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अहम बात यह कि 27 नवंबर को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की रिटायरमेंट के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक पिछले कुछ रोज से क़ियास आरइयां जारी थी कि चूंकि अब आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होंगे और ये ओहदा 5 साल के लिए होगा, जिसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी है। और इस नोटिफिकेशन के लिए 29 नवंबर की तारीख को अहम करार दिया जा रहा था, मगर 29 नवंबर गुजरने के बावजूद अभी तक ऐसा नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है। और इस पूरे अरसे में हुकूमत की खामोशी की वजह से चमगोइयां में मजीद इजाफा हुआ था। मगर आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इनकी मुस्तरद करते हुए एक्स पर बयान जारी किया है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नए नोटिफिकेशन से मुतल्लिक क़ियास आरइयां की जा रही हैं। नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन मुकर्रर वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। सीडीएफ के नोटिफिकेशन पर मजीद किसी तरह की क़ियास आरइयों की गुंजाइश नहीं है। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन को लेकर जारी बहस पर मौक़िफ़ जारी कर दिया है। इसी तरह IMF की रिपोर्ट, लेबर सर्वे और SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जानिब से माशी टीम की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए गए थे, जिस पर आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में माशी कारकर्दगी का दिफा किया है। द ग्लोबल जो डायग्नोस्टिक एंड करप्शन रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमने एज अ गवर्नमेंट वी आस्क्ड फॉर इट एंड वी फैसिलिटेटेड इट। हमारा मकसद सिर्फ एक बड़ा सिंपल था कि जिस तरह हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को आगे लेकर जा रहे हैं, इसी तरह इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म को भी हम आगे लेकर जाएं। ये किसी एक गवर्नमेंट, किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इसमें ना इशू है, ना कोई एक टेक्निकल रिपोर्ट है। मैं तो इसको बड़ा खुशाइंद समझता हूँ कि द लोकल कंपनीज हैव स्टेप्ड अप इन अ बिग वे, कि जहाँ हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे थे, इन कंपनियों ने वो उस किस्म की अब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी हैं कि जो बहुत खुशाइंद बात है कि हमें तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड इट्स अ मैटर ऑफ रेवोल्यूशन। पिछले 12 से 18 महीने में कौन सी कंपनीज हैं जो इस मुल्क में आई हैं? इन द एनर्जी, अरामको, वाफी, गन्वर, मिनरल्स एंड माइनिंग में बैरिक गोल्ड है, स्ट्रेटेजिक मेटल्स है, नोवा मिनरल्स है। ईवी ऑटोमोबाइल में BYD है, चेरी है, NWTN मोटर्स। वजीर खजाना दावा कर रहे थे कि हुकूमत खुद ये रिपोर्ट सामने लाई थी, मगर ये रिपोर्ट 3 माह तक क्यों रोकी रखी गई, इस पर वजीर खजाना ने कोई बात नहीं की। इसी तरह रवां माली साल के इब्तदाई 4 माह में FDI में 26% की कमी और गैर मुल्की कंपनियों के मुल्क छोड़ने पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि जहां कुछ कंपनियां मुल्क छोड़कर गई हैं, वही कुछ कंपनियां पाकिस्तान आ भी रही हैं। जबकि माशी ग्रोथ के सवालात पर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत इस बारे में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती, ग्रोथ पायदार और एक्सपोर्ट लेड होनी चाहिए। मगर जहां वजीर खजाना अपनी माशी कारकर्दगी का दिफा कर रहे हैं, वहीं वजारत खजाना पर कारकर्दगी को लेकर दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जो यकीन दहानियां और दावे किए गए थे वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। जबकि शिकायत भी सामने आ रही है कि स्टेक होल्डर्स को भी वजीर खजाना तक आसानी से रसाई हासिल नहीं है। और इस पूरी सूरत हाल में यह महसूस हो रहा है कि हमेशा की तरह इस बार भी ये जिम्मेदारी किसी एक शख्स पर डाली जा सकती है, लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि फर्द वाहिद पर जिम्मेदारी डालने के बजाय मुल्की मईशत को जिन चैलेंजेस का सामना है, उसके लिए इदारों को मजबूत और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिसके लिए मुश्तरका कोशिश और तसलसल जरूरी है। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले दौर की तरह बार बार वजीर खजाना को तब्दील करके बेहतर नताइज हासिल करने की कोशिश की जाए, जरूरी यह है कि कारकर्दगी में जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाए। इसके अलावा सोहेल आफरीदी के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने के बाद से वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान महाजराई में मजीद इजाफा हो गया है। जबकि आज वफाकी वजीर अताउल्लाह तार ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ मुकम्मल चार्जशीट भी पेश कर दी है। और इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की तब्दीली की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे गवर्नर राज के निफाज की क़ियास आरइयों को भी तक़वियत मिल रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शकील फर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी को तब्दील किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए
3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फौजी अफसरान के नाम ज़ेरे गौर हैं। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि नए गवर्नर के लिए अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव, परवेज खटक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर महमूद के नाम पर गौर किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि वफाकी हुकूमत वाकई गवर्नर की तब्दीली के लिए संजीदा है या ये मामला सिर्फ वजीर आला पर दबाव डालने की कोशिश है, क्योंकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के मामलात मुसलसल बंद गली में जाते नजर आ रहे हैं। आज भी वजीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए वजीर आला सोहेल आफरीदी पर भी बराह रास्त स्मगलिंग में मुलविस होने जैसे संगीन इल्जामात लगाए। पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ है जो अब खुल के सामने आ चुका है। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में, वजीर आला खुद मुलविस हैं, उनके लोग मुलविस हैं और उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है वहां के ड्रग लॉर्ड्स के साथ। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस सिफर है, जीरो है, क्योंकि वहां एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है। दूसरी तरफ वजीर आला सोहेल आफरीदी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें तसादुम की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे। मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन, MPs, MNAs और सेनेटर्स ये बाकायदा ऐलान हो चुका है कि ये इंशाअल्लाह ताला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसके बाद अडियाला जेल के सामने जाएंगे तमाम पार्लियामेंटेरियन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है तो वो यही चाहते हैं कि हम तसादुम की तरफ जाएं, लेकिन हमने हरगिज़ तसादुम की तरफ नहीं जाना और साथ में ये भी कि हमने किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना। तिरा में जो हमारी ख़ानदानी ज़मीन है उसके अलावा मेरी कोई ज़ाती ज़मीन नहीं है। ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं, जो गलत बयानी की जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे मेन इशूज़ हैं उनसे जो है लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में जारी अफवाहें, गवर्नर राज के नफाज पर क़ियास सराहियों समेत तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नूली के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अकील मलिक साहब, पिछले हफ्ते भी ये कहा सोहेल आफरीदी साहब ने, आज भी कह रहे हैं कि हम आएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, अडियाला जेल के बाहर, और सडनली फिर आज ये खबरें आने लगती हैं कि शायद गवर्नर फैसल करीम कुंडी को तब्दील किया जाए और कुछ नाम भी आज सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें साबिक चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, कुछ रिटायर्ड अफसरान भी हैं कि उनको गवर्नर बनाया जा सकता है। और फिर इस वजह से ये अफवाहें कि केपी में गवर्नर राज लग सकता है, इनको तकवीत मिल रही है। क्या चाह रही है हुकूमत, क्या गवर्नर राज लगाने का इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हालात तो आपके सामने हैं कि उस सूबे के हालात और वो जिस मुश्किल मराहल से गुजर रहे हैं तमाम तर मामलात को देखते हुए, बिलखुसूस अगर आप दहशत गर्दी के हवाले से देखें, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसके अलावा जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, आई थिंक काफ़ी सीरियसली जो है इन चीज़ों को इस पर पॉन्डर किया जा रहा है। तमाम तर मामले के हवाले से वो देखा जा रहा है कि गवर्नेंस के हवाले से सेफ्टी और सिक्योरिटी जो वहाँ के शहरी हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, उनकी जो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी है उस हवाले से, और उसके साथ साथ जो एक नेशनल सिक्योरिटी के पैरामीटर में चीज़ों को देखा जाना चाहिए जिस सीरियसनेस के साथ फिलवक़्त तो वहाँ पे जो गवर्नेंस का हालात हैं और उसके साथ जो लोग हैं, उस सारी तमाम टीम में जो वज़ीर आला और उसकी टीम है, वो तो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। दे बैडली फेल्ड इन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्केबल सिचुएशन। ना वो वफाक के साथ किसी हवाले से कोऑर्डिनेशन या कोहेजन रखना चाहते हैं, ना ही वो जहाँ जहाँ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ जहाँ आपको एक्शन लेना चाहिए, उस हवाले से भी कोई किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन, किसी किस्म की जो है मशावरत नहीं होती। हालात इसी तरफ ही जा रहे हैं। अभी जो देखने को मिल रहा है कि सीरियसली इसके ऊपर कंसिडर को किया जा रहा है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। आप देखें कि मुख्तलिफ जो हमारे सूबे हैं, जहाँ जहाँ जब सिचुएशन हुई है, जब एक ऐसी ज़रूरत महसूस हुई है, एक आईनी इक़दामात जो कि आईने पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, आर्टिकल 232 से लेके 237 तक, वो तमाम तर इस एमरजेंसी के मामले को या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के तमाम तर मामले को रेगुलेट करता है। तो उस हवाले से ये तो एक आईनी इक़दाम मौजूद है, लेकिन ये बिल्कुल
اس کا جو اطلاق ہے وہ ان ایبسولوٹ نیسیسٹی جہاں پہ ہو تب کیا جاتا ہے, اور فی الوقت آئی تھنک دا سچویشن اٹ سیلف کالز جو کے پی کے کی سچویشن ہے, جو وہاں پہ حالات ہیں وہ اٹ سیلف جو ہیں وہ کال کرتے ہیں اس تمام تر حوالے سے کہ وہاں پہ اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھایا جائے, تاکہ وہاں پہ ایک ایسا انتظامی ڈھانچہ ہو جو کم از کم کچھ فائدہ تو پہنچائے, اور جو انڈر لائن ایشوز جن ہیں حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, کیا جن حالات کا خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ ذکر کریں, کیا اس کے بعد یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہے وہ ایمرجنسی لگانی ہے, گورنر رول لگانا ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ شہزاد صاحب, یہ صدر پاکستان کا کام ہے, ان کا استحقاق ہے آرٹیکل 232 کے نیچے, اور یہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہی ظاہری بات ہے ہونا ہے تمام تر معاملہ, اور فیڈرل گورنمنٹ بالکل پونڈر کر رہی ہے, بالکل سوچ رہی ہے, اور سیریسلی ایک جو ہے تھاٹ اس چیز کو دی جا رہی ہے, کیونکہ آپ کب تک جو ہے وہاں پہ جو رہائشی ہیں, وہاں کے جو شہری ہیں, کب تک ان کو بے یار و مددگار یا لاوارث چھوڑیں گے؟ صوبے کے وزیر اعلیٰ جس کی ترجیحات ہونی چاہیے, صوبے کے اندر جو ہے امن امان قائم کرنا, صوبے کے اندر گورننس اپنی بہتر کرنا, صوبے کے اندر اپنے شہریوں کو وہاں پہ بہتر سے بہتر فیسلٹیز دینا, لیکن اس کی ترجیحات لیکن اس میں جو آپ بات کریں 232 آرٹیکل 232 اور 34, اس میں وزیر اعظم یا وفاقی حکومت کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. اس میں تو گورنر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو لکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ سمجھیں کہ اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل مشینری ہے وہ ناکام ہو چکی ہے تو پھر پریزیڈنٹ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, تو وفاقی حکومت کا تو کوئی کردار نہیں ہے اس میں. دیکھیں, ظاہری بات ہے کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر دیٹس ون آپشن جو آپ نے گورنر کا کہا ہے کہ گورنر لکھ سکتا ہے, آئی تھنک دیٹس پروبلی آرٹیکل 233 ہے کہ 234 ہے غالباً, لیکن اپنے تئیں بھی پریزیڈنٹ اگر آن ہز اون پریزیڈنٹ جو ہے یہ اقدام اٹھا سکتے ہیں, اور پھر اس کو جوائنٹ سیٹنگ میں پیش کرنا ہوگا, اور پھر جب جوائنٹ سیٹنگ میں پیش آپ کریں گے تو وہ اپروول آپ کو لینا وہیں سے ہوگا. پھر وفاقی حکومت کی اس حوالے سے جو بھی اقدامات ہیں قانون سازی کے حوالے سے یا دیگر جو اقدامات ہیں پھر وہ وفاقی حکومت ہی اٹھاتی ہے, اور انیشلی یہ 2 مہینے کے لیے ہو سکتا ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشنل ٹائم لائن, اس کے بعد یہ ایکسٹینڈیبل بھی ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کو یاد ہے کہ آخری دفعہ جو تھا یہ پنجاب میں اس وقت ایسی ایک صورتحال سچویشن تھی 2009 میں, اس وقت بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے, اور انہوں نے اس وقت کیا, جو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. لیکن دیگر صوبوں میں مختلف ادوار میں جب ضرورت محسوس ہوئی ہے, اس وقت آپ ہی کی حکومت تھی پنجاب میں, اور جب لگایا گیا تھا تو اس پر آپ نے اس پہ بڑا احتجاج کیا تھا اور اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی عمل قرار دیا تھا اس وقت آپ نے, لیکن آج آپ اسی کی مثالیں دے رہے ہیں, یہ بھی بڑا دلچسپ ہے. یہ بتائیے گا عقیل ملک صاحب سب سے پہلے تو کہ یہ جو ایک قانونی راستہ ہے یہ جب آپ اختیار کرنے جائیں گے تو یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں حالات کے حوالے سے نہیں ہے, لوگ ناکام ہو گئے, اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ مطلب یہ تو خیبر پختونخوا کے عوام کریں گے یا آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ ناکام ہو گئے ہیں تو اب ہمیں ان کو ہٹا کے گورنر راج لگانا چاہیے؟ I mean, how can you make this decision on behalf of KP? We're making this decision is actually being thought specifically with regards to جو ایک سیکیورٹی کی سچویشن ہے, جو صورتحال ہے, اسپیشلی جو ایک پورس بارڈر ہے آن ویسٹرن سائڈ, اور آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح کے حالات اس بارڈر پہ ہیں, اس حوالے سے جو ٹیررسٹ ایک نیکسس ہے with regards to crime اور ٹیرر, اور پھر ظاہری بات ہے جس کا ذکر آج وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی کیا, ایک نیکسس جو اوور آرچنگ نیکسس وہاں پہ ہے, اس حوالے سے اس کو مے بی پرہیپس دس از دی اونلی وے. لیکن ابھی ہم نے شیخ وقاص سے بات کی اس حوالے سے, یہ جو کرائم نیکسس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ڈرگ ٹریفکنگ میں چیف منسٹر, بہت بڑا الزام ہے. آپ سوچیں کہ آپ کے چیف منسٹر پہ الزام لگے اگر کہ وہ ڈرگ ٹریفکنگ جو کرتے ہیں ان کے ساتھ ملوث ہیں, تو آپ کہیں گے ثبوت دو. شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کیا ثبوت ہے, آپ یہ باتیں کر دیتے ہیں, اتنے سینسیٹیو معاملے پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں چیف منسٹر کے اوپر. واٹ ایویڈنس ڈو یو ہیو؟ دیکھیں, وہ تمام تر باتیں آج وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی یہ باتیں کی ہیں اور یہ بتایا ہے, اور اس کے بالکل ویڈیو ثبوت موجود ہیں. انہوں نے یہ تو ڈینائی نہیں کیا کہ ان کی زمین وہاں پہ موجود نہیں ہے, اور آئی ایم شیور کہ اس کا اگر فردر پروو کیا جائے تو وہ تمام تر چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی, نہ صرف سرفیس لیول پہ لیکن ڈیپر جب آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پہ جو ایویڈنس ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی کہ ہم کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں, بالکل یہ صدر پاکستان کا اقدام ہے, انہی کا پریروگیٹو ہے, اور وہ
نہیں لیکن ایسا کوئی ایویڈنس تو انہوں نے شیئر نہیں کیا طارق صاحب نے, انہوں نے تو صرف ایک بات کر دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز موجود ہیں, ڈیپر آپ پروب کریں گے, تو یہ تو پروب کر کے بات کرنی چاہیے نا. تو ایسا کیا ایویڈنس ہے؟ کیونکہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کل کو تو کسی بھی چیف منسٹر کے اوپر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ آپ ڈرگ ٹریفکنگ جو کرتے ہیں اس کے ساتھ ملوث ہیں. تو کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ یہ دیکھیں ایک پولیٹیکل اور کرائم کا اور ٹیرر کا نیکسس وہاں پہ موجود ہے, اینڈ آئی تھنک اس بات کو میں یہیں پہ ہی رکھوں گا. اس سے زیادہ مجھے فی الوقت رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کو ڈیپر پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں سرفیس لیول پہ جو نظر آپ کو آ رہی ہیں وہ اسی حوالے سے ایویڈنس اگر نہ ہوتا تو پھر الزام بھی نہ لگایا جاتا. الزام اور یہ بات واضح طور پہ سامنے اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ ایویڈنس ایگزسٹ کرتا ہے. اور اگر وہ یہ کہتے کہ وہاں پہ ان کی زمین نہیں ہے, جو کہ آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ڈینائی نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ بالکل زمین ایگزسٹ کرتی ہے. یہ دیکھ لیں کہ زمین پہ کاش کس چیز کی ہوتی ہے. وہاں پہ رپورٹس آپ کو لوکلی آپ اپنا کیمرہ تو عقیل صاحب کیا یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے کہ فیلڈ کے رپورٹر آپ کو ساری چیزیں سامنے واضح طور پہ نظر آئیں گی, وہاں کے لوگوں سے آپ پوچھیں. جی وہ تو خود اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب کو ہی کے تحت ہی گورنر راج لگے گا یا ان کو ریپلیس کیا جائے گا اور پھر گورنر رول لگایا جائے گا؟ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ بڑی نیسنٹ سٹیج پہ تمام تر بات ہے, اور ایک سیریسلی اس کو تھاٹ دی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے کیا وہ بہتر اقدام ہوگا جو کہ لوگوں کے حوالے سے ان کی سیفٹی, ان کی سیکیورٹی, وہاں کے جو رہائشی ہیں, وہاں کے جو سٹیزنز ہیں, اس حوالے سے ان کے جو کنسرنز ہیں وہ کس طرح ایڈریس ہو سکتے ہیں. آپ کیمرہ اٹھا کے کے پی میں جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعتاً صوبے کے اندر کیا کام ہو رہا ہے, کس حوالے سے ایک جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ اس کی کیا پیرامیٹرز ہیں, دیگر جو گورننس کے حالات ہیں, معاملات ہیں, وہ کیا ہیں. ایک وزیر جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کا وزیر ہے, لیکن وہ جاتا ہے وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھا رہتا ہے. پھر اب یہاں پہ یہ بھی رپورٹس ہیں شہزاد صاحب, یہاں پہ یہ بھی رپورٹس ہیں اس حوالے سے اس کو ایک جو سیریس تھاٹ دی جا رہی ہے کہ اس صوبے کے کہ یہ جو انہوں نے بلاکیٹس کرنے ہیں, یہ بھی ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ بلاک کرنے کے حوالے سے بھی کوئی پلان ترتیب دیا جا رہا ہے کہ اس صوبے کو اس کا جو کانٹیکٹ ہے, اس کا جو عقیل صاحب دیکھیں ریل آپ ان کی کارکردگی کے حوالے سے بات تو کر سکتے ہیں, لیکن کوئی صوبائی وزیر کیا کر رہا ہے اس بنیاد پہ ایمرجنسی نافذ کرنا, یہ تو ایک الگ ہی معاملہ ہے نا. تنقید آپ کر سکتے ہیں, بات آپ اس پہ کر سکتے ہیں, لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیریس تھاٹ ہے یہ اور اس پہ پونڈر کیا جا رہا ہے, کیا واقعی ہے یا صرف ایک تھریٹ کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ آ کے دوبارہ منگل کو اڈیالہ جیل کے باہر کوئی احتجاج نہ ہو, اس لیے استعمال کر رہے ہیں ان کو بیک فٹ پہ ڈالنے کے لیے؟ شہزاد صاحب میں نے کہا کہ اس پہ سیریسلی اس کے اوپر جو ہے سوچا جا رہا ہے اس حوالے سے, اور اگر سیریسلی نہ ہوتا کیونکہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ خود اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک انتظامی ایسا اسٹرکچر ہو جو وہاں کے مسائل, وہاں کے ایشوز whether they pertain to governance, whether they pertain to security یا جو دیگر ایشوز ہیں اس صوبے کے, کم از کم وہ ایڈریس ہوں. فی الوقت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ بھی ایڈریس نہیں ہو رہا, اور وہاں کے صوبے کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے, لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے, پرائیورٹیز ہی نہیں ہیں. آج بھی انہوں نے کہا ہے, چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کا یہ بیان تھا کہ ہمیں تصادم کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم وہاں نہیں جائیں گے. اور کل بھی میرے شو پہ کچھ اس طرح کے تجزیات تھے کہ جان بوجھ کے ایک سچویشن کریٹ کری جا رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کو غلطی کرے اور دوبارہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو. کیا یہ حکمت عملی ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تصادم نہیں چاہتے. نہیں, اگر تصادم نہیں چاہتے تو پھر یہ دیکھیں نا, رپورٹس یہ بھی موصول ہو رہی ہیں اس حوالے سے کہ یہ جس طرح صوبے کا جو ایک رابطہ ہے, جو کانٹیکٹ ہے, whether that's through ریل روڈ نیٹ ورک, اس کے اوپر بھی بلاکیٹس کرنے کے حوالے سے کہاں موصول ہو رہی ہیں, یہ کہاں موصول ہو رہی ہیں رپورٹس, کیونکہ کسی نے یہ بات کی تو نہیں ہے. دیکھیں جو ایک حکمت عملی وہ اپنا رہے ہیں, جس قسم کی تصادم کی جو اپروچ اپنائے ہوئے ہیں, اگر تصادم کی اپروچ کے پی کے وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کے لوگ یا ان کی جماعت کے لوگ اگر نہ اپنائیں تو یہ پھر حالات آپ دیکھ لیں. میں تو ان کا آج کا سٹیٹمنٹ بتایا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تصادم نہیں چاہتے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تصادم کی اپروچ اپنا بھی رہے ہیں اور رپورٹس بھی آ رہی ہیں. کہ جس طرح وہاں پہ لاؤ لشکر کے ساتھ جب وہاں سے ایک نہیں متعدد دفعہ آیا گیا, تو ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے ہمیں رپورٹس ہیں. obviously I'm unable to share a lot more with you right now. مجھے بتائیں کہ ایک صوبہ جس میں ان کی حکومت ہے, وہاں پر 4.5 کروڑ کی آبادی, اگر وہاں پر آپ یہ کریں گے, گورنر راج لگائیں گے, اس کا ریاکشن کیا ہوگا ملک میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پہ یہ بڑا آسان ہوگا؟ آلریڈی اتنے سارے فرنٹس کھلے ہوئے ہیں, اس میں حکومت کے لیے ایک اور فرنٹ کھولنا, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی ہے,
गवर्नेंस की सिचुएशन क्रिएट होती है, हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, कैसे मैनेज करेंगे आप इसको? देखिए, ये एक आईनी इकदाम है और ये कोई आउटसाइड ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ या आउटसाइड ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये स्टेप कोई ऐसा नहीं उठाया जा रहा है, कोई गैर आईनी काम तो नहीं है। ये इसीलिए उठाया जा रहा है जिस चीज़ का आपने अभी खुद जिक्र किया कि गवर्नेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, वहाँ के लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से ये इकदाम उठाया जा सकता है। इसमें कौन सी ऐसी कोई इलीगल बात है या कोई गैर कानूनी बात है या गैर आईनी बात है? अगर इसको आगे इसके साथ प्रोसीड किया जाए और वो भी कितना गैर कानूनी है, वो आप 2009 में जाके शहबाज शरीफ साहब से पूछेगा जब उनकी हुकूमत को हटाया गया था से कि वहां पे इश्यूज एड्रेस हो। सही, वो आप शहबाज शरीफ साहब से पूछेगा कि उन्होंने क्यों कहा था गैर कानूनी है 2009 में जब उनकी हुकूमत को हटाया गया था। एक और मामला इस्लामाबाद में बड़ी गर्दिश कर रही थी, ये खबरें, अफवाहें, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने वैसे ट्वीट तो किया है कि जो CDF का नोटिफिकेशन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था 29 तक आ जाएगा, नहीं आया है, क्या वजह है इसकी? देखिए, ख्वाजा साहब की ट्वीट में आपने खुद देख लिया और आई थिंक कि इसके ऊपर जिस किस्म की जो बहस की जा रही है वो इंतहाई गैर ज़रूरी है, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली कॉन्करेंटली जो है दोनों रोल्स हैं, COS का जो कोएस का रोल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और उसके साथ साथ CDF का, वो अब इस तरमीम ने तो आपने ऑलरेडी देख लिया कि वो कॉन्करेंटली एग्जिस्ट करेंगे और उसके हवाले से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ज़ाहिरी बात है वो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है और उस हवाले से वज़ीर दिफा ने मैं समझता हूँ वाज़े तौर पे वो बयान कर दिए कि जिस तरह की चहम गोइयाँ, जिस तरह की जो बातें उसमें की जा रही है उससे इज्तनाब करना चाहिए और वो इंतहाई गैर जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस शुरू हो गया, वज़ीर आज़म साहब आएंगे और ये हो जाएगा। तो मतलब वज़ीर आज़म साहब कब आ रहे हैं और फौरी तौर पे हो जाएगा इसके बाद? जी, जब वो हो जाएगा जाहिर बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स उस पे वो करेंगे और वो बिल्कुल हो जाएगा। उसमें देयर इज नो रश इन टर्म्स ऑफ आप जो उसकी नोटिफिकेशन के हवाले से, बिकॉज ऑलरेडी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो ऑलरेडी हैं और ये जो नया इसके साथ एक जो आया है कोहेजन के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए एक एडिशनल जो रोल है वो जाहिर बात है उस हवाले से जो उसकी निटिग्रिटीज हैं वो अभी हो रही है और बहुत जैसे शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक मौजूद थे प्रोग्राम में। ब्रेक शामिल करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे इस पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले बैरिस्टर अकील मलिक हुकूमती रहनुमा कह रहे थे कि सीरियसली इस पर कंसिडर किया जा रहा है कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी और गवर्नेंस की सूरत हाल है उसको देखते हुए गवर्नर रूल यानी कि इमरजेंसी नाफिज की जाए। इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन शेख वकास अकरम से। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे शो पे मौजूद थे और आज जो खबरें आ रही थी कि गवर्नर की तब्दीली हो सकती है, जिससे क्या सराइयों में मजीद तकवीत आ रही थी कि क्या गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं, तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा है कि बिल्कुल हम सीरियसली गौर कर रहे हैं जो गवर्नेंस की सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, उसके बाद कि क्या सूबे में इमरजेंसी नाफिज की जाए। देखें शहजाद भाई, ये कोई नई बात नहीं है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी जब अपनी सीट पे मौजूद थे, उनके जाने से 3-4 महीने पहले से इस किस्म की चीज़ें मार्केट में फेंकी जाती थी, फीलर छोड़े जाते थे, उस पर रिएक्शन गेज किए जाते थे कि इनके क्या रिएक्शंस होंगे, मगर वो इनको हमेशा नाकामी हुई और कई दफ़ा तो गवर्नर साहब ने खुद अपने मुंह से कह दिया कि गवर्नर रूल भी लग सकता है। फेडरल मिनिस्टर्स कहते रहे, मीडिया में जो इनकी मुतलका सहाफ़ी हैं उनके थ्रू कहानियाँ लिखवाई जाती रहीं। तो ये नई बात नहीं है, ये बड़े पहले से चीज़ चल रही है और वक्तन फ़वक्तन जब किसी मोबिलाइजेशन की बात होती है चीज़ें सामने आ जाती हैं। आज इसको दोबारा उठाया गया है मेरा ख्याल में किसी एजेंडे के तहत, और एजेंडा वही है जो आपने खुद अपने सवाल में मुझसे पूछ लिया है। ये धमकाना चाहते हैं एक नौजवान को, जो है एक चीफ मिनिस्टर को मरूब करना चाहते हैं, मगर ऐसी पार्टी जब इनको नॉमिनेट करके लाया जा रहा था चीफ मिनिस्टर और लोगों ने इमरान खान साहब से डिस्कस किया कि जी इसकी वजह से हो सकता है कि मुखालफों को प्ले करने का मौका मिले और ये चीफ मिनिस्टर ना बन सकें या कोई गवर्नर रूल लग जाए या हुकूमत चली जाए, तो खान ने कहा कि हुकूमत जाती है तो जाए, असम्बली जाती है तो जाए, ये ऐसे ही होगा। तो जो पार्टी और जिसका कायद हुकूमत भी जाने को और असम्बली भी जाने के लिए उसको कोई वो नहीं है, तो उनके लिए गवर्नर रूल की धमकी कोई धमकी नहीं है। और ये चीफ मिनिस्टर भी बार बार कह चुके हैं, मैंने उन्हें सुना है कि जी हुकूमतें तो हमारे लिए मैटर, तो जिनके लिए हुकूमतें मैटर नहीं करती तो आप उनको गवर्नर रूल के धमकी से को डरा सकते हैं, कोई गल नहीं। लेकिन शेख साहब देखें, जब आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब के टाइम पे भी इस तरह की बातें होती थी, उनकी फिर भी वफाक से कोऑर्डिनेशन थी, मुक्तदरा उस तरीके से उनके खिलाफ नहीं थी, लेकिन अब तो हम बाकायदा देख रहे हैं कि ग्राउंड बनाया जा रहा है पिछले कुछ टाइम से, जिसमें आज अताउल्लाह तारा साहब ने दोबारा ये बात की कि इनका एक ड्रग जो ट्रैफिकिंग माफिया है उनसे ताल्लुक है,
یہ کرمنلز کی سرپرستی کرتے ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی ہے, نان کسٹم پیڈ گاڑیاں, نیشنل ایکشن پلان کا امپلیمنٹ نہ ہونا, گورننس کے مسائل, کارکردگی کے ایشوز, یہ تو پورا ان کے حوالے سے ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے, کیونکہ جب بھی ڈرگز کی خاص طور پہ بات ہوتی ہے تو تیرا ویل کی بات ہوتی ہے. تو گنڈا پور کا معاملہ ایک الگ معاملہ تھا, ان چیف منسٹر کا معاملہ کیا الگ نہیں ہے؟ دیکھیں سر, میں یہ بتاؤں, پہلی بات تو یہ ہے عطا اللہ طارق صاحب بے شک فارم 47 کے ہی صحیح, مگر بہرحال اس وقت زور زبردستی سے جیسے بھی ہے فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہیں, یہ سنجیدہ اور سیریس گفتگو ہے کسی دوسرے صوبے کے الیکٹڈ اصل چیف منسٹر کے حوالے سے. تو آئی ہوپ کہ ان کے پاس اس کے کوئی ثبوت بھی ہوں گے, کوئی فیک ویڈیوز نہیں ہوں گی جس کا بار بار میڈیا ذکر کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بے بنیاد باتیں ہوا میں کرنا صرف ایک سیاسی مخالف کے خلاف نیریٹو کھڑا کرنے کے لیے نامناسب ہے. اگر ان کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے اس قسم کے ڈرگز کے یا جو یہ الزامات آپ لگا رہے ہیں, تو انہیں کہیں الزام سامنے رکھ کے بات کریں گے نا. آپ تو فیڈرل گورنمنٹ ہیں, ایجنسیاں کی آپ کے ماتحت ہیں, آپ کے پاس ثبوت ہوں گے. ہوا میں تو آپ اس طرح الزام نہیں لگا سکتے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ ان کی ذات کے حوالے سے ایسی بات کریں تو کے پی کے انفارمیشن منسٹر اور کے پی کے چیف منسٹر کو بالکل ان کے اوپر حد تک عزت کا دعویٰ کرنا چاہیے. ہاں, کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایسی بریفنگز ہوئی ہیں جس کا میں بھی حصہ رہا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی, انہوں نے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کرمنلز کی سیاسی سرپرستی ہوتی ہے, لیکن آج عطا اللہ طارق صاحب نے باقاعدہ نام لیا ہے, کے پی حکومت پہ الزام لگایا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر سہیل آفریدی براہ راست اس سے منسلک ہیں. سر ہم کہتے ہیں کہ میرے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ان کے علم میں ہے. یہ ثبوت لے آئیں, دنیا کے سامنے رکھیں. پاکستان تحریک انصاف نہ کوئی دہشت گردوں کی نہ کرمنل کی سرپرستی کرتی ہے اور نہ ایسے لوگوں کو پسند کرتی ہے. ہماری طرف سے جہنم میں جائیں. ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پی کے اندر چیف منسٹر یا کسی اور آدمی کے اس چیز میں انوالو ہونے کے, جو انہوں نے ابھی تک شیئر نہیں کیا. لے آئیں, دیکھ لیتے ہیں. مگر بالکل ثبوت موجود ہے, میڈیا نے شیئر کیے ہیں. لیکن شیخ صاحب یہ جو پورا ون لائنر سر, ان کی پارٹی دہشت گردوں کی کل عدم جماعتوں کی سرپرستی پنجاب میں کرتی ہے, کرتی رہی ہے. ان کو پولیس اسکواڈز دیے گئے ہیں, ان کو پروٹوکولز دیے جاتے ہیں. یہ آن ریکارڈ ہے, یہ آپ لوگوں نے شیئر کیا ہے. ان کے پاس کوئی ایسے ریکارڈ ہے, کچھ چیزیں ہیں جو میڈیا نے ثبوتوں کے ساتھ شیئر کیے تھے. لے آؤ, ہوائی گلیں کیوں کر دے ہو. لیکن شیخ صاحب کیا اس وقت ان باتوں کو, گورنر راج والی باتوں کو کیا زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے؟ سوال میرا یہ ہے, کیونکہ باقاعدہ گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. آج 6 نام آ گئے کہ کریم کنڈی صاحب کے الانگ کچھ 5 اور لوگ ہو سکتے ہیں جن کو گورنر بنایا جا سکتا ہے, اور اس سے تو یہ کیا سرائیاں مزید بڑھ رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ سنجیدگی سے اس کو دیکھنے کا اس وقت ضرورت ہے؟ سر ہم نے سنجیدگی سے دیکھ کے کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں we'll cross the bridge when we'll get to the bridge. تسی کرو تو صحیح ریاکشن. اور قانونی اختیار تو ہے ان کے پاس, مطلب آئین کے مطابق یہ لگا سکتے ہیں ایمرجنسی. ہاں وہ ہوتا ہے, بٹ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر آگے ان کو لانا بھی پڑتا ہے, وہاں پہ اسمبلی میں بھی لانا پڑتا ہے. وہاں سے تو آپ کو پتہ ہے جب آئین میں ترمیم ہو جاتی ہے 2/3 میجورٹی ہے, تو جوائنٹ سیٹنگ سے اس پہ ریزولوشن پاس کروانا تاکہ ایکسٹینڈ ہو سکے ایمرجنسی یا پھر گورنر رول, یہ تو ان کے لیے پاسبل ہے کرنا. چلے دنیا کے سامنے یہ روز ایکسپوز ہوتے ہیں اور ایکسپوز ہو جائیں گے. دیکھیں کے پی کے 4.5 کروڑ لوگوں میں سے میجورٹی خان صاحب کی پارٹی کو ووٹ کرتی ہے, اور جب آپ ایسے کسی کا رائٹ فل مینڈیٹ چھینیں گے جسٹ بیکاز وہ اپنی مرضی سے صوبے کو چلانا چاہتے ہیں, تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, وہ کوئی مناسب نہیں ہوگا. بٹ نہ کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. رائٹ فل مینڈیٹ تو آپ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو پورے پاکستان میں آپ کو ملا, پنجاب میں آپ کو ملا, وہ آپ کو نہیں ملا نا, وہ آپ سے لے لیا گیا آپ کہتے ہیں. تو پھر اگر یہاں سے بھی لے لیا جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں, فرق بالکل فرق پڑے گا. یہاں ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا, یہاں حالات اور ہیں, اس وقت پنجاب میں حالات اور ہیں, اس صوبے کا ماحول اور ہے. وہاں اگر اتنا ہی آسان ہوتا کے پی سے مینڈیٹ چھیننا, تو اس وقت تو ایک ماحول بنا ہوا تھا مینڈیٹ چھیننے کا نا, تو اس وقت چھین لیتے وہاں سے. اوبیسلی جو ان حالات میں پاسبل نہیں تھا, تو ان حالات میں جو بھی چیز ہوگی وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں. معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے گنڈا پور صاحب کی ایک کوارڈینیشن ہوتی تھی وفاقی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی معاملات پر, یہ کہا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی وہ نہیں ہے, خاص طور پہ اس سینسیٹیو وقت پہ جب دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, اور اس وقت آن بورڈ نہ ہونا وفاقی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ, یہ بھی ان کے خلاف جا رہا ہے. نہیں سر, حکومت کی کوارڈینیشن تو ہے نا. دیکھیں جہاں وہ خود جن اجلاسوں میں نہیں گئے تھے پہلے بھی, وہاں پہ ان کی جگہ پہ انہوں نے اپنی کیبنٹ کے ایک منسٹر کو بھیجا تھا.
آپ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ تو کوارڈینیشن ہی نہیں تھی جب بھیجا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اعلان کیا آج پریس کانفرنس میں کہ وہ جو NFC کا جو اجلاس ہے اس میں وہ خود جائیں گے. اور کوارڈینیشن کی ہوندی ہے اپنے صوبے کی گل رکھن گے نا, صوبے کا حق سب کے سامنے رکھیں گے, بات کریں گے, وہاں پہ جائیں گے, بیٹھیں گے ان کے ساتھ. صحیح. شیخ صاحب آج ایک سہیل آفریدی صاحب کا بیان بھی آیا, کل کچھ تجزیہ کاروں نے میرے شو پر بھی یہ بات کی کہ شاید تحریک انصاف کو اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ وہ ایک اور احتجاج کریں اور اس کے بعد ان کی جو اس وقت حالات ہیں, جو سیاست جتنی وہ کر بھی رہے ہیں, اس کو بھی ختم کرنے کا ایک موقع ملے. اور آج کہا ہے خود سہیل آفریدی صاحب نے بھی کہ ہمیں تصادم کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ہم نہیں جائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج بھی کریں گے, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ تمام MPs MNAs آئیں اور احتجاج کریں. تو ایگزیکٹلی کیا کرنے جا رہے ہیں پھر آپ منگل کو؟ سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ منگل کو احتجاج ایز یوزل, وہ جو پنجاب والوں کو تو اوبیسلی پنجاب کی صوبائی تنظیم یا جنرل سیکرٹری صاحب ہی کہہ سکتے ہیں, KP سے تو پنجاب کو نہیں وہ کہہ سکتے. تو سیکرٹری جنرل صاحب نے وہ بالکل ان کی ہاں میں ہاں ملائی. جس دن جلسے میں بھی انہوں نے یہ بات کی CM صاحب نے, تو اس پہ انسٹرکشن جو ہے پنجاب کی تنظیم کی طرف سے MNAs MPs کو وہ پہنچا دی گئی ہیں. نہیں گئی تو پہنچا دی جائیں گی کہ ہمیشہ کی طرح پہلے بھی افریدی صاحب کے شاید نالج میں نہیں تھا کہ پہلے بھی MPs پنجاب سے ہائی کورٹ بھی آتے ہیں اور پورے قافلے کی صورت میں آتے ہیں وہاں پہ پنجاب والے. میرے پاس KP کی انفارمیشن اس وقت نہیں ہے, مگر پنجاب کے MPs ریگولر اڈیالہ کے سامنے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آتے ہیں. تو ان کے لیے تو ایز یوزل ہے, وہ آئیں گے. بات یہ ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں, تبھی تو اس دن یہ کہنے کی ضرورت پڑی نا, جن کو آپ کہتے ہیں کہ نوجوان چیف منسٹر ہیں, وہ تمام پارٹی کے MNAs MPs کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ نہ پہنچے تو ہم آپ کو نیم اینڈ شیم کریں گے. یہ ورنہ نوجوان چیف منسٹر کیوں کہے گا؟ کیونکہ آپ تو بہت سینئر لوگ بھی موجود ہیں پارلیمنٹ میں. نہیں, وہاں پہ وہ دو کھڑے ہوئے تھے نا, چیئرمین صاحب بھی اور راجہ صاحب بھی کھڑے تھے. تو بات یہ ہے کہ سب کو آنا چاہیے. میں خود اس حق میں ہوں کہ اگر ایک پرامن آئینی احتجاج کا یہ ایکسپریشن ہے کہ یو کین کم اینڈ اسٹینڈ بفور دا کورٹ, ایوری بڈی شوڈ کم. اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی احتجاج کے حوالے سے کوئی جو ہے موبلائزیشن کے لیے جس میں تصادم ہو سکتا ہے. بالکل تصادم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بڑی کلیئر ہے. نہ 4 کو تصادم چاہتے تھے, نہ 26 کو تصادم چاہتے تھے. ان آرمڈ گئے تھے, 245 انہوں نے لگائی, قتال فائرنگ انہوں نے کروائی. مگر ذہن میں رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اور جو قائد اندر بیٹھے ہیں, وہ دیکھیں نا, خلیمہ باجی نے آخری ملاقاتوں میں باہر آ کے یہی کہا تھا کہ اپنی تیاری پکڑیں, خان صاحب کہہ رہے ہیں. تو ریپلیسمنٹ کا ون آف دا جہاں پہ سیکورٹی کنسرنس تھے, وہاں ذمہ داری یہ بھی تھی تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے ساتھ ساتھ KP کی تنظیم اور ان کی, کہ آپ نے موبلائزیشن کرنی ہے اور ورکر کا بڑا پریشر ہے. تو یہ انہوں نے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے احتجاج کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں. احتجاج تو ذمہ داری ہے سب کی, اور یہ ذمہ داری خاص طور پہ KP گورنمنٹ اور تنظیم کو دی گئی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصادم نہ ہماری پارٹی کرتی ہے نہ اس کو نہیں. لیکن اگر آپ کو وہاں پہ نہیں پہنچنے دیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر, تو پھر آپ بھی پش کریں گے. دوسری طرف سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپ کو روکنے کی اگر کوشش کرتی ہیں تو پھر تصادم تو ہوگا. اڈیالہ کے حوالے سے تو ابھی تک کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. آج سہیل آفریدی صاحب وہ جلسوں میں جہاں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ ڈی چوک کی بات کرتے ہیں. آپ نے بھی نعرے سنے ہوں گے. اڈیالہ کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. اور ابھی تو خیر موبلائزیشن کے حوالے سے بھی ہمیں نہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے کچھ بتایا ہے, ہمارے نمائندوں نے بھی ہم سے کچھ شیئر نہیں کیا, اور نہ چیف منسٹر یا KP کی تنظیم کے جو ہیڈ ہمارے بھائی ہیں جنید اکبر صاحب, ان کی طرف سے ابھی تک ہمیں موبلائزیشن کے بارے میں بتایا گیا. اچھا شیخ صاحب, ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں بھی بہت سارے لوگ, ہم سب یہ حکومت سے سوال کریں آپ عمران خان سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے, اور اس میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو یہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہے یہ اس کا اختیار ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سیاسی بیان بازی کریں گے تو پھر ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو ایک کنڈیشنل, تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی 2 دن پہلے بات کی کہ اگر وہ باہر نکل کے کوئی سیاسی پریس کانفرنس نہ کریں, کوئی جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی ٹویٹ نہ کریں, تو پھر تو ان کو قانون کے مطابق اجازت مل سکتی ہے. لیکن اگر سیاسی ڈسکشنز ہوں گی, سیاسی بیان بازی ہوگی اور حکومت پہ چڑھائی کی کوشش ہوگی, اس طرح کے بیانات آئیں گے تو پھر اجازت نہیں ہوگی. تو اس کے لیے آپ تیار ہیں کہ ٹھیک ہے ملاقات ہو جائے, ان کی صحت کا پتہ چل جائے, سیاسی گفتگو نہ ہو؟ سر سیاسی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایک جو بہنیں جا کے اندر ملیں گی بار کیا سیاسی گفتگو کرتی ہیں؟ خان صاحب اگر کوئی پیغام دیتے ہیں وہ پیغام ہی بار دیتی ہیں نا, شی اونلی. اور وہ پیغام میری گل سنو, مقتدرہ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے, وہ احتجاج کے حوالے سے بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کے بارے میں. سر میری بات سنیں, اور وہ جو پیغام بھی ہے نا سر, وہ تو باہر آ کے دیتی ہیں. قوم تک کون پہنچاتا ہے؟ آپ لوگ, میڈیا والے.
سوشل میڈیا والے, آپ کے ٹی وی چینلز, ان کا اپنا ایکس اکاؤنٹ جی. اور سر ٹھیک ہو گیا نا, اگر آپ ایکس اکاؤنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو پھر سارے چینل بھی بند کرو, پھر پیغام تے بھی نشر کر دینے کہ علیمہ باجی نے یہ کہہ دیا, انہوں نے کی کریے پھر بچیاں لیے گلاں نے چھڑو. نہیں تو پہلا اس پہ کوئی کمپرومائز آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ حکومت کی تو یہی پیشکش ہے نا آپ کے لیے. سر دیکھیں حکومت کی میں کیا کہوں, وہ رینڈم چلتے چلتے کوئی وزیر کوئی گفتگو کر لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں لوگوں کے لب سینا چاہتے ہیں. اگر خان اپنی پارٹی سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو کمیونیکیٹ کرنے دیتے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب جب اندر تھے تو ڈیڈنٹ ہی یوز ٹو کمیونیکیٹ ود ہز پارٹی؟ کیا میاں شہباز شریف جب آتے تھے تو کیا وہ اپنے بچوں یا پارٹی کو کوئی ڈائریکشن نہیں تھے دیتے جی؟ کیا جب حمزہ شہباز صاحب اندر تھے تو ان کی طرف سے پارٹی کو کوئی ڈائریکشن نہیں آتی تھی؟ اچھا یہ تو جائز مطالبہ ہے کہ فیملی کی ملاقات کی ان سے ان کا حق ہے, وہ ملنا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے اور ان کی خیر خیریت پتہ کریں. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان صاحبہ, نورین صاحبہ, یہ انڈین چینلز کو بہت سارے انٹرویوز دے رہے ہیں اور نہ صرف وہاں پہ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کا شکوہ کر رہے ہیں, بلکہ کچھ انٹرویوز میں تو دھمکی آمیز بات بھی کی گئی ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر عوام ان کو نہیں چھوڑیں گے. اسد کیسے صاحب نے بھی اس طرح کا بیان دیا کہ اگر عمران خان کا کچھ بھی ان کو خطرہ ہوا تو پھر اس کا بدلہ لیا جائے گا. یہ کرنے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سب سے پہلے بتائیے گا. ایک تو انڈین چینلز جس کی کریڈیبلٹی آپ نے خود دیکھ لی, کوئی ساکھ ان کی دنیا میں بچی نہیں ہے, کوئی ان کا کلاؤڈ نہیں ہے کہ کوئی اس سے ویسٹرن ورلڈ آ کے کوئی پریشرائز ہو جائے اور عمران خان کو کوئی رہائی مل جائے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ پہلے بالکل میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں, اور میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ اگر آپ اجازت دیں یہ تھوڑے سے سیکنڈز میں آپ کو بتا دوں. نواز شریف صاحب نے مشرف دور میں بھارتی صحافی کرن تھاپڑ کو انٹرویو دیا, جاتی عمرہ اپنے گھر بلا کے برکھا دت کو انٹرویو دیا, بطور وزیر اعظم بھی بھارتی چینل کے ساتھ کھلے عام بات کرتے رہے. بلاول بھٹو نے راج دیپ سری دیسائی اور انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو دیا. اب آپ 2013 میں چلے جائیں کہ الیکشن کے بعد حلف برداری کی تقریب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ نہ وہ صرف کارگل کی تحقیقات کرائیں گے, یاد کریں, بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ جنرل مشرف سمیت باقی 4 لوگوں کے خلاف مقدمات بھی بنائیں گے اور تفصیلات انڈیا سے شیئر بھی کریں گے. میں چلا جاؤں, میرے کو تفصیل بڑی لمبی میں آج ریسرچ کی ہے, بہت لمبی ریسرچ کی ہے, کیا کیا گفتگو, کیسی گفتگو, یہی جو اس وقت حکومت اور حکومت میں جو وہ بیٹھے ہیں وہ لوگ کرتے رہے. یہاں تو بہنیں ہیں, بہنوں نے, اور وہ کوئی پولیٹیکل نہیں ہے, یہ تو پولیٹیکل لوگ تھے, وزرائے اعظم رہ چکے تھے, کچھ وزرائے اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں, کوئی فورن منسٹر, سیاسی خاندانوں کے اندر سیاست کرتے پیدا ہوئے. اگر یہی پیمانہ ہے تو میں آپ کو صرف یہ بتا دوں, ایک سوال کر لوں اس کا پہلے یہاں تک جواب دے دینا. شہزاد بھائی میں نے بات ختم نہیں کی, میں نے آپ کو کہا تھا میں کوئی بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے سر. اب میں اس کا آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. جواب سر یہ ہے کہ وہ بہنیں ہیں, سیاسی خواتین کوئی نہیں ہے. ان سے کسی چینل نے, کسی نے ان کو فون کر کے کوئی انٹرویو لے لیا, اور نورین آپا کا تو آپ کو پتہ ہے بالکل بھی وہ بالکل ہی غیر سیاسی خاتون ہے, وہ تو ان کا بیٹا 10 سال کے لیے سزا ہوا ہے. انہوں نے اپنے جذبات اپنے بھائی کے حوالے سے, وہ سادی گھریلو عورت ہیں, انہوں نے کر دی اپنے جذبات. انہوں نے خدا نخواستہ کوئی پاکستان کے کوئی خلاف بات کی ہے یا کیا کیا ہے, وہ عورت ہے, غیر سیاسی ہے, انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے, ان کے جذبات یہی ہیں. ایک بہن یا ماں کے بارے میں جس کو روز آپ دھکے مارتے ہیں اڈیالہ کے سامنے, آپ بات کریں گے جو ہوتا ہے ان کے ساتھ غلط ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اتنی سادہ بات نہیں ہے. ان کی بہنوں کے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے کتنی دفعہ انٹرویو کی ریکویسٹ ان کو بھیجی ہے, وہ ہم سے نہیں بات کرتے ہیں. پاکستانی میڈیا سے وہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں, لیکن آپ نے شوز پہ نہیں دیکھا ہوگا علیمہ خان صاحبہ کو, ان کی دوسری بہنوں کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انڈین چینل کال کرے ان کو انٹرویو دے دے, ہمیں نہیں دیتے؟ سر نہیں, یہ غلط بات ہے. میں آپ کو نورین باجی کے 2 درجن اسی ہفتے کے انٹرویو آپ کو آپ کے ٹی وی چینلز کے ساتھ, آپ کے ساتھ شاید نہ ہو رہا ہوں, میں ان سے کہہ لوں گا آپ کو انٹرویو دیں, مگر بہت سے اس کے ساتھ ہیں تو چینلز کے ساتھ انٹرویوز ہیں ان کے, وہ دیتی ہیں بھائی کے حوالے سے دیتی ہیں. سر انہاں کیڑا بھی اچھا ایک تو پہلے میں ذرا اس کو سیکوینس میں لے کے چلتے ہیں. جو آپ نے بیک گراؤنڈ دیا نا, اگر یہی پیمانہ ہے کہ کرن تھاپڑ سے بات کر کے, سر میں نے کہا یہ پیمانہ نہیں ہے, میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا. سن تو لیجیے, میں اسی پہ نہ کرو بات تو سنیں بھائی جان شہزاد بھائی, بات تو سن لیں. یہ پیمانہ نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کریکشن کر لیں, یہ پیمانہ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن یہ جو کرن تھاپڑ والے انٹرویو پہ تھے, اگر عمران خان کے اس پر آپ بیان سن لینا تو پھر تو آپ کہیں گے یہ حکومت بھی جسٹیفائڈ ہے آپ پہ تنقید کرنے کے لیے, کیونکہ عمران خان تو اس پہ بیانیاں بناتے تھے کہ دیکھیں اینٹی اسٹیٹ انٹرویو دے دیا نواز شریف نے, یہ موقف ہوتا تھا ان کا. تو پھر اگر اب حکومت آپ کے ساتھ کر رہی ہے تو پھر یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا, یہ تو جسٹیفائڈ ہے پھر حکومت کے لیے. نہیں جسٹیفائڈ نہیں ہے, وہ سیاسی لوگ تھے, یہ گھریلو خاتون ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ, یہ تو سیاسی نہیں ہے نا, ایسے بات تو نہیں ہے نا. وہ تو ٹرینڈ لوگ تھے, ان کی تو پیدائش ہی ہوئی, وزرائے اعظم رہے, اتنے بڑے بڑے پورٹ فولیو سنبھالے,
یہ بات تو نہیں ہے. اچھا میری ذاتی رائے میں اس انٹرویوز کے اوپر کسی کو آپ اینٹی اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے, لیکن میں اس کی افادیت جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے شیخ وقاص اکرم صاحب, آپ بھی ٹیلی ویژن سے مخاطب ہوتے ہیں, وہ کسی نے لیکن انڈین چینلز کو ایک کے بعد ایک انٹرویو دینا تو آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نا, نہ ان چینلز کی ایک کے بعد ایک تو نہیں میرے سر, ایک کے بعد ایک سر 5-6 انٹرویوز ہو چکے ہیں, زیادہ ہو چکے ہیں, 5-6 سے زیادہ ہو چکے ہیں. نہیں نورین باجی کا تو میں نے کہا دیکھا ہے, نائے ریپبلک کو اور اس کے علاوہ آج تک وغیرہ یہ مختلف ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیے انہوں نے, مطلب, اور وہاں پہ یہ بات کر رہا کہ یار اگر عمران خان کو کچھ ہوگا تو لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے, یہ اٹ سوٹس انڈین میڈیا, ان کو تو مزے آ رہے ہیں ان کے. تو آپ کیا حاصل کر رہے ہیں اس سے؟ آپ تو ایمونیشن دے رہے ہیں اپنے مخالفین کو کہ آؤ ہمیں پھر جو ہے اس پہ تنقید کرو, ہم پہ نہیں. تو سر بات تو یہی ہے نا, عمران خان کو اگر یہ جیسی خبر دیکھیں نا, حنیف عباسی صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس, انہوں نے باقاعدہ خان صاحب کو تھریٹ نہیں کیا, آپ نے نہیں سنی وہ تقریر؟ نہیں, اشتعال دلانا, دھمکی آمیز لہجے میں بات کرنا, آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے؟ نہ اشتعال نہیں, ان کی جان کے حوالے سے بات تھی, ٹھیک ہے جی. ساتھ پھر چینل جو ہے انڈیا اور افغانی چینل تو کر رہے تھے پروپیگنڈا, کر رہے تھے. آپ کے چینلز نے بھی انٹرویوز, آپ کے پاکستان کے اینکرز نے بھی کرنے شروع کر دیے. تو کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اگر آپ اس قسم کا کوئی کام کریں گے, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے, میں کہہ رہا ہوں انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے تو اب سب کو پتا ہے, اگر وہاں پہ کوئی فیک نیوز چل رہی ہے تو اس پر آپ انٹرویو دے کے تو ان کے تو وہ کہتے ہیں نا یو ایڈنگ فیول ٹو فائر. سر انہوں نے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, میں من گیا, میں اودی کوئی کریڈیبلٹی نہیں انڈین دی, میں من گیا. پر میں یہ دسو پھر تہاڈی حکومت نے, ثناء اللہ نے بھی اس سے دیتا, عظما نے بھی اس سے دیتا بیان, تواڈے خواجہ صاحب نے بھی اس سے دیتا, تے رسپونڈ انہوں نے انڈین میڈیا نو کیتا, اساں تے کوئی نہیں کیتا. بہت بہت شکریہ. وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید بات کریں گے صرف بس. ویلکم بیک. ملک میں پیکا قانون کے تحت صحافیوں اور سول سوسائٹی کے خلاف مقدمات درج کرنے کا سلسلہ جاری ہے, جس میں پہلے ہی سوالات اٹھتے رہے ہیں, اور اب خاص طور پر انسانی حقوق کے کارکن ہادی علی چٹھا اور ایمان مازاری کے خلاف اسی قانون کے تحت سنگین الزامات نے تشویش میں مزید اضافہ کر دیا ہے, کیونکہ ماضی کی طرح اس کیس کے ٹرائل میں بھی ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کو نظر انداز کرنے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں. تشویش کی بات یہ ہے کہ معروف وکیل اور انسانی حقوق کے کارکن ایمان مازاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت متنازع سوشل میڈیا پوسٹ کرنے کے کیس میں ٹرائل جاری ہے, جہاں ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں لسانی بنیادوں پر تقسیم کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے اور لاپتہ افراد کی ذمہ داری سیکیورٹی فورسز پر عائد کی ہے. اس کیس کے ٹرائل میں جلد بازی اور ڈیو پروسیس کو نظر انداز کرنے کے سوالات تو اٹھ ہی رہے تھے, مگر کل اس کیس میں ایک غیر معمولی معاملہ سامنے آیا کہ جب جج افضل مجوکا کی عدالت نے ملزمان کی جانب سے سرکاری وکیل پر عدم اعتماد کرنے کے باوجود اسی سرکاری وکیل تیمور جنجوا کو ٹرائل چلانے پر اصرار کیا, اور جج کے اس کنڈکٹ پر اعتراض اٹھانے پر دونوں ملزمان کو زبردستی کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا, جس کے بعد ملزمان کے سرکاری وکیل نے آدھے گھنٹے میں 5 گواہوں پر ملزمان کی غیر موجودگی میں جرا مکمل کر لی, جبکہ ملزمان کے اپنے وکیل کو جرا کا موقع نہیں دیا گیا. اہم بات یہ کہ کل ہونے والی عدالتی سماعت سے پہلے اس کیس میں ایک اور اہم پیشرفت دیکھنے میں آئی تھی, جب 4 روز پہلے سماعت میں سرکاری وکیل شکیل جٹ نے استغاثہ کے گواہان پر جرا کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ موقف اپنایا تھا کہ وہ مقدمے کی فائل ملے بغیر جرا میں گواہان سے لکھے لکھائے سوالات نہیں کر سکتے, جس کے بعد سیشن عدالت نے کل اس کیس کا نیا سرکاری وکیل مقرر کر دیا, جس پر ملزمان ہادی علی چٹھا اور ایمان مازاری کو ہی اعتماد نہیں ہے, مگر جج افضل مجوکا اسی سرکاری وکیل کے ساتھ ٹرائل مکمل کرنے پر اصرار کر رہے ہیں, جو نہ صرف ملزمان کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ شفافیت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.